अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। सेनेट इलेक्शन से पैदा होने वाली मफाहमत का तासुर एक दिन भी नहीं ठहर सका। लगता है कि रियलिटी शो के बिग बॉस सबको ही कंफ्यूज रखते हुए स्टेटस को ही तूल देने का इरादा रखते हैं। एक दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके मुखालिफिन को मफाहमत का टास्क दिया और दूसरे दिन 9 मई केसेस का आपने देखा कि फ़ैसला आ गया, जिसने फिर दोनों साइड्स को एक बार फिर आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब एक ये कहता है कि जुल्म हुआ है और दूसरा कहता है कि इंसाफ का बोल बाला हुआ है। जो भी हुआ, अली अमीन गंडापुर के ज़रिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दी गई मफाहमत की टॉफ़ी वो चूरन साबित हो गई है, जिसे टॉफ़ी समझकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरी कीमत अदा की, जिसकी तफसील मैं अपने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बता चुकी हूँ। उसका अगर एक जुमले में खुलासा करूँ तो खाया पिया कुछ नहीं और गिलास तोड़ा 12 ने। अब जबकि 9 मई केसेस के फ़ैसले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ जमातों को बिग बॉस के मूड का अंदाज़ा हो गया है, तो फ़ौरन ही पैंतरा बदला, जैसे एक दूसरे को वो जानते ही नहीं हैं। एक दिन पहले एक दूसरे पर मफाहमत के डोंगरे बरसा रहे थे और दूसरे दिन अपोजिशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बुलाई हुई जो APC थी उसमें जाने से ही इनकार कर दिया। अच्छा, वैसे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने क्या सोच कर ये अमन व अमान पर APC बुलाई है, क्योंकि ना वहाँ अवाम इतने सादा हैं और ना ही अपोजिशन इतनी भोली कि अमन व अमान के लिए अली अमीन गंडापुर से रुजू करें। वैसे भी रियलिटी शो में सिक्योरिटी तो फिर बिग बॉस का ही सब्जेक्ट है। हाँ, अगर बिग बॉस की आशीर्वाद इसको हासिल होती, यानी कि इस APC को, तो ये सब इनकार करने वाले सर के बल चलकर लाइन में लग कर आते। तो क्या इसका खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को पता नहीं था? तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, और ऐसा कोई पहली बार भी नहीं हुआ था। इलेक्शन के बाद अब तक पूरे 2 बार अली अमीन गंडापुर ऐसी कोशिश कर चुके हैं, जिसका नतीजा मजीद सख्ती की सूरत में निकला। बहरहाल अब कोई भी जो रियासती इकदाम होता है वो खला में तो नहीं होता ना। अब केसेस के ट्रायल्स में आप देख रहे हैं कि तेज़ी आ रही है, जिसकी तरफ मुझ समेत कई लोग इशारा कर रहे थे। पहले 2 साल तक केसों को लटकाए रखा और फिर जब फील्डिंग सेट हो गई तो फैसले की इतनी जल्दी थी कि उम्रे पर गए हुए एक गवाह की वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया गया। वीडियो लिंक पर सऊदी अरब से ही गवाही ले ली गई। अब गवाही कैसे ली गई, हाँ, ये एक फिर अलग कहानी है, जिसकी डिटेल्स वैसे भी पब्लिक में आ चुकी हैं। लेकिन इन ट्रायल्स की मीडिया कवरेज को महदूद करके शफाफियत के तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं किए गए, और यही वजह है कि फैसले से पहले ही फिर सज़ाओं की बातें हो रही थी। फैसले ने तो सिर्फ डोज का तयन किया है। इस हवाले से भी आप ज़रा हुस्न इत्तफाक तो देखिए कि इस्लामाबाद, सरगोदा और लाहौर, हर जगह की इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों ने गैर मामूली हम आहंगी का मुजाहरा किया, और ऐसी हम आहंगी और कौमी वहदत के यूँ महसूस होता है कि सारा निज़ाम 9 मई को सिर्फ एक आंख से देखता है। इसलिए हर मुल्ज़िम को 10-10 साल की सज़ा सुनाकर थोक के हिसाब से इंसाफ बांटा गया है। इज्तिमाई इंसाफ के लिए नए मयार कायम किए गए हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स के अगर काला पानी की सज़ा देने वाली कंपनी बहादुर भी आज होती ना तो अश अश पुकार उठती। मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर, लोडेड और 2 टोक है। अब अगर इसे कोई ना समझे तो ये उसका ज़ौक है। आपको याद होगा कि वज़ीर दाखिला ने एक बार रियासती ताकत और रियासती सोच का इजहार करते हुए ये कहा था कि दहशतगर्द एक SHO की मार हैं। तो लगता यह है कि उस SHO ने बस छड़ी घुमाई है और 9 मई के जो मुल्ज़िमान हैं सिर्फ एक पुलिस एहलकार की मार साबित हुए हैं। जी हाँ, सिर्फ एक पुलिस एहलकार की, जिसने 4 जुलाई को चक्री और 7 जुलाई को ज़मान पार्क में भेस बदल कर टेबल के नीचे छुपकर 9 मई की साजिश सुनी थी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि अली बाबा की कहानियों में उसके लिए काम करने वाली मर्जीना भेस बदल कर डाकुओं की प्लानिंग सुन लेती है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि मर्जीना छुपकर जो मंसूबा सुनती है ना, फिर उसको नाकाम भी बनाती है, लेकिन पुलिस एहलकार ने उसे सिर्फ रोज़नामचे का हिस्सा बनाया, ना खुद कुछ किया और ना अली बाबा को कुछ बताया। बहरहाल फिर 9 मई का वाक़या हो गया, जिसके फिर कई महीने बाद सरकार को पुलिस एहलकार के रोज़नामचे का ख्याल आया और फिर 9 मई का हर मुकदमा पुलिस एहलकार के
اس اسکرپٹ کی بنیاد پر قائم ہوا، اور یہ کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ اتنے دن پہلے سازش کا پتہ چلنے کے بعد حکومت نے آخر کیا کیا۔ اس پر تو ملزمان کے خلاف فیصلہ دینے والے پہلے پولیس کے افسران کو فارغ کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن کہا جاتا ہے نا کہ جج صاحب جو ہیں، جنہیں پولیس اہلکار کی کہانی اتنی سچی لگی کہ جو وقوع پر موجود نہیں بھی تھے نا، انہیں بھی پورے 10 سال کی سزا سنائی گئی۔ اچھا، اب اگر اتنی ہیوی ڈوز دی گئی ہے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے یقیناً کوئی سالڈ ایویڈنس تو ہوگا، جیسا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز، سی ڈی آرز، جیو فینسنگ اور دیگر متعلقہ شواہد۔ لیکن سرگودا کی عدالت کا جو فیصلہ سامنے آیا ہے اس میں ایسے کسی شواہد کو فیصلے کی بنیاد نہیں بنایا گیا ہے، بلکہ جرم ثابت کرنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی سازش کہانی میں ریورس انجینئرنگ سے کام لیا گیا ہے۔ تو آپ بھی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں ہر روز کیا یہ سائنس کی باتیں لے کر آ جاتی ہوں، لیکن بات جب سائنٹسٹ کے کارناموں کی ہو رہی ہو تو پھر سائنس کی ہی مثال دینی پڑتی ہے۔ اگر فیصلے میں لکھا ہوتا کہ فلاں ملزم کے خلاف یہ ناقابل تردید ثبوت ہیں، یہ اس کا کال ریکارڈ ہے اور یہ اس کی بھائی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، تو پھر کسی کو بھی اعتراض کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ یہاں یہ واقعات کوئی کینیا میں تو نہیں ہوئے، جہاں جہاں بھی ہوئے ہیں وہاں پہ سی سی ٹی وی کیمروں کی سہولت موجود تھی، چاہے وہ پھر زمان پارک ہو، جنا ہاؤس ہو یا میاں والی کی ایئر بیس، یہ سب کچھ جو ہے وہ پروسیکیوشن کی دسترس میں تھا اور اب بھی انہی کے پاس ہے۔ لیکن فیصلے میں ایسے کسی بھی قابل ذکر ثبوت کی بات نہیں ہے۔ اگر کچھ قابل ذکر ہے تو وہ ہے ریورس انجینئرنگ۔ مثال کے طور پہ فیصلے میں یہ دلیل دینا کہ اگر کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعہ نہیں ہوا، واقعہ ہوا، گھراؤ جلاؤ ہوا اور بالکل پولیس اہلکار کی چھپ کر سنی ہوئی سازش کے عین مطابق ہوا۔ جناب، جب ہوا ہے یہ سب تو پھر سزا تو بنتی ہے، جی یقیناً بنتی ہے، لیکن کس کو، کیوں اور پھر کن اصولوں کی بنیاد پر سزا دی گئی، اس کا تعین اگر نہیں ہوا تو پھر یہی سمجھا جائے گا نا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اگر اصول اور منطق کے بغیر فیصلے یہاں ہوں گے تو پھر تو نمرود، فرعون اور ہٹلر کے دور کا بھی ہر فیصلہ جو ہے اسے جائز قرار دیا جا سکتا ہے۔ اگر کسی کے خلاف ٹھوس ثبوت موجود نہیں تو کم از کم گواہ کی سچائی ہی اسٹیبلش کر دو، لیکن نہ تو گواہ کی سازش والی جگہ پر موجودگی کو ثابت کیا گیا اور نہ ہی پولیس اہلکار کی ایسی کسی اسائنمنٹ کی کوئی تصدیق ہوئی ہے، بلکہ حقائق اس کے برعکس نکلے۔ لیکن فیصلے کے مطابق یہ ضروری نہیں، کیونکہ سیکرٹ مشن کا نہ تو آفس کو بتانا ضروری ہوتا ہے اور نہ ہی مشن پر موجودگی کا ثبوت دینا لازمی ہے۔ ویسے بات تو پوائنٹ کی ہے، اگر یہ سب کچھ ریکارڈ کیا جاتا تو پھر لیک ہونے کا امکان ہوتا نا، اور اگر منصوبہ لیک ہو جاتا تو پھر 9 مئی کیسے ہوتا، اور اگر 9 مئی نہ ہوتا تو پھر عدالت میں مقدمہ نہ آتا۔ تو پھر ایسا کیا ہوا کہ اگر سازش والے دن پولیس اہلکار دفتری چھٹی پر تھا، اس لیے فیصلے کے مطابق پولیس اہلکار کی سچائی وہ شکوک و شبہات سے بالا ہے۔ اچھا، پھر اس کی ریورس دلیل بھی دی گئی ہے کہ چونکہ ملزمان پولیس اہلکار سے اپنی کوئی ذاتی رنجش یا دشمنی ثابت نہیں کر سکے، اس لیے پولیس اہلکار کی گواہی پر شک نہیں کیا جا سکتا، لہٰذا پولیس اہلکار کی سازش کہانی بالکل درست قرار پائی گئی اور اس کے مطابق جن جن لوگوں کے خلاف گواہی دی گئی ان سب کو 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر احمد خان بچھر کو دی جانے والی سزا کی لاجک بھی بالکل یہی ہے۔ حالانکہ وقوع پر ان کی موجودگی ثابت نہیں ہوئی، لیکن چونکہ پولیس اہلکار کے مطابق وہ سازش والی میٹنگ میں موجود تھے تو پھر وہ کیسے بچ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری طرف 2 ایسے لوگوں کو بری کر دیا گیا جو وقوع پر موجود تھے، لیکن پولیس کی تفتیش کے مطابق انہوں نے پریس کانفرنس کر کے پاکستان تحریک انصاف سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا تھا، جو ان کی بے گناہی کے لیے کافی ثابت ہوا۔ پھر جن کو سزا ہوئی ان کی کوالیفیکیشن میں یہ بھی لکھا گیا کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا۔ اب وہ وقوع پر تھے یا نہیں تھے، لیکن سب کے سب سزا کے مستحق ٹھہرے۔ تو پھر سوچئے کہ اس سے کیا اخذ کیا جائے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وابستگی سزا کی شرط تھی؟ کیونکہ جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنی وابستگی کو ظاہر کیا ان کی کراؤڈ میں موجودگی ہی سزا کا سبب بنی، چاہے وہ کسی شرنگیزی کا حصہ تھے یا نہیں تھے، سب کے لیے 10 سال کی قید۔ اچھا، یہ بالکل ایسا ہی لگتا ہے نا جیسے کہ کسی گاڑی کے ڈرائیور کے جرم کی سزا گاڑی کے تمام مسافروں کو دے دی جائے کہ بھائی وہ اس گاڑی میں کیوں موجود تھے۔ چلیں،
یہ تو ہو گیا سرگودا کی عدالت کا فیصلہ جو میاں والی ایئر بیس پر ہونے والے واقعے پر دیا گیا. اب ذرا یہ لاہور کی بات کرتے ہیں جہاں یاسمین راشد، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور عمر سرفراز چیمہ سمیت کچھ دیگر جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز ہیں ان کو سزا سنائی گئی ہے. کینسر سروائیور یاسمین راشد کے لیے کوئی نرمی نہیں دکھائی گئی ہے، جن کی صحت کی حالت تشویشناک ہے. حالانکہ ان کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ ورکرز کو ہنگامے والی جگہ پر جانے سے منع کر رہی ہیں، لیکن چونکہ پیغام دینا تھا اس لیے ان کے لیے بھی کوئی معافی نہیں. باٹا ریٹ کے مطابق ان کے لیے بھی پورے 10 سال کی سزا کا اعلان ہوا ہے. البتہ لاہور کی عدالت نے ایک فرق کیا ہے جس کا خیال اگر سرگودا کی عدالت بھی رکھتی تو احمد خان بچھر کو سزا نہ ہوتی. شاہ محمود قریشی کو اس لیے بری کیا گیا کہ وہ اس دن وہ کراچی میں تھے، حالانکہ پولیس اہلکار کے مطابق وہ بھی 9 مئی سازش والی میٹنگ میں موجود تھے. پھر جس کا مطلب یہ ہے کہ لاہور کے جج نے کچھ فرق رکھا ہے، صرف سازشی تھیوری کو سزا کی وجہ نہیں بنایا. اب کچھ لوگوں نے فیصلوں میں موجود اس تضاد کو ہی بنیاد بنا کر شاہ محمود قریشی پر الزام لگایا کہ جناب ان کی تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل وغیرہ ہو گئی ہے. حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے. ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود قریشی سے ریاست کا سلوک دوسروں کے مقابلے میں تھوڑا بہت بہتر ہو، کیونکہ وہ فائر برانڈ نہیں ہیں. شاہ محمود قریشی سخت بات نہیں کرتے، لیکن وہ اب بھی اپنی جگہ کے اوپر کھڑے ہیں. اب ان کے خلاف 9 مئی کے مزید 9 سے زائد مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، جن میں سے کم 7 میں ان کی ضمانت منظور نہیں ہوئی ہے. اس لیے ابھی تک ان کا جیل سے باہر آنا جو ہے وہ مشکل ہی لگتا ہے. اچھا، اب اگلا نمبر جو ہے وہ فیصل آباد کی عدالت کا ہے، جہاں پہ درجنوں ایم این ایز اور ایم پی ایس کے خلاف اس وقت کیسز چل رہے ہیں. لگتا تو یہی ہے کہ 10 سال سزا کا باٹا ریٹ جو ہے وہ وہاں پر بھی لاگو کیا جائے گا. اعجاز چودھری، احمد چٹھا اور احمد بچھر کی صورت میں ایک سینیٹر، ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے نااہل ہو چکے ہیں. اب اگر فیصل آباد کی عدالت سے بھی ایسے ہی فیصلے آ جاتے ہیں تو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف کی جو پارلیمانی اسٹرینتھ ہے اس کا تو پھر صفایا ہو جائے گا. اسی طرح کے پی اسمبلی کے بھی درجنوں اراکین کے خلاف 9 مئی کے کیسز ہیں. اگر ان کو بھی سزا ہو گئی تو پھر خیبر پختونخوا میں بھی حکومت کی تبدیلی آسان ہو جائے گی. تو یہ ہے اب حالات کا رخ. اب گو کہ ایسے کمزور فیصلے آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ دیر تک سسٹین نہیں کر سکتے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد حتمی فیصلے تک پہنچتے پہنچتے اتنا رگڑا لگ جائے گا کہ پھر رہائی بھی ہو گئی تو ڈیٹرنس قائم ہو جائے گا. اسی وجہ سے 10 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں، کیونکہ 10 سال سزا کی معطلی اور ضمانت کا فیصلہ عام طور پہ فوری نہیں آتا ہے، انتظار کرنا پڑتا ہے. اب ایسے فیصلے حاصل کرنے کے لیے جو کچھ بھی کیا گیا ہے وہ الگ سے اس نظام کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے. ورنہ سرگودا کی اسی انسداد دہشت گردی عدالت میں اس سے پہلے والے جج مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے تھے، جس پر پہلے ان کو ہراساں کیا گیا، پھر ان کی عدالت پر فائرنگ ہوئی اور اس جج کی عدالتی عملے کو اٹھا کر ضمانت کے کئی فیصلوں کی تردید بھی جاری کروائی گئی، جس کی شکایت مذکورہ جج نے اس وقت کے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو تحریری طور پہ کی تھی، جنہوں نے جج کا پھر بھرپور طریقے سے دفاع کیا تھا. قاضی فائز عیسیٰ کو جج کی شکایت مداخلت کے لیے فارورڈ کی، لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کیا، ملک شہزاد کو سپریم کورٹ میں ترقی دلوا کر ڈمپ کر دیا اور ان کی جگہ جسٹس عالیہ کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنا دیا، جنہوں نے آتے ہی الیکشن کمیشن کے ٹرائبونلز جج بھی مانگ لیے اور سرگودا کے اے ٹی سی جج کا بھی تبادلہ کر دیا، جس کے بعد نئے آنے والے جج نے پھر یہ مارکا تلارا فیصلہ کیا. اب ان فیصلوں کے خلاف اپیل کو کس وقت ٹیک اپ کیا جاتا ہے، یہ اختیار جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے. اسلام آباد میں جسٹس ڈوگر زندہ باد اور لاہور میں جسٹس عالیہ نیلم کی ثوابدید ہے کہ کتنی جلدی وہ اپیلیں لگاتی ہیں. لیکن فی الحال جسٹس عالیہ نیلم سے پنجاب حکومت بھی خوش ہے اور نظام بھی خوش ہے، ورنہ جوڈیشل کمیشن میں موجود 6 ججز انہیں سپریم کورٹ موو کرنے کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں، لیکن جوڈیشل کمیشن میں اکثریت حکومت کے پاس ہے، اس لیے انہیں لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت برقرار رکھا ہوا ہے. شاید وہ خود بھی لاہور ہائی کورٹ میں خوش ہیں. تو جناب یہ سب 26ویں آئینی ترمیم کے کرش میں ہیں جو نئے نظام کو کھاد پانی فراہم کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ اپنائے جانے والے حربوں کا اندازہ تو لگائیں اس بات سے
کہ 9 مئی کیس میں گزشتہ ماہ لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا تھا، جس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنی تھی، کیونکہ 30 دن کے اندر اپیل دائر کرنا جو ہے وہ لازمی ہوتی ہے، جس کی آخری تاریخ 25 جولائی بنتی ہے۔ لیکن ابھی تک عمران خان کے وکیلوں کو اڈیالہ جیل انتظامیہ نے وکالت نامے پر ان کے سائن کرانے کی اجازت نہیں دی ہے، جس کے بغیر اپیل جو ہے وہ دائر ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 6 ماہ سے القادر ٹرسٹ کیس کی معطلی درخواست بھی فکس نہیں ہو رہی ہے، تو کیا ایسی ریورس انجینئرنگ کی بنیاد پر اگلے 10 سال لگانے کا ارادہ ہے؟ اس کا تو خیر مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن ماضی میں ایک ریورس انجینئرنگ کا کریڈٹ میاں محمد نواز شریف نے بھی لینے کی کوشش کی تھی، جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ امریکہ نے افغانستان پہ کروز میزائل پھینکا ہے، وہ مس فائر ہو کر پاکستان میں گر گیا، جس کی ریورس انجینئرنگ کر کے پھر ہم نے اپنا میزائل بنا لیا۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت پر یہ فیصلہ کہیں سے مس فائر ہوا ہے، لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ عدالتی فیصلے میں پروسیکیوشن کے دلائل کو ہی ریورس انجینئرنگ کر کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اب اس پر اس نظام کے حمایتی تجزیہ کار بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ سب کچھ قانون کے مطابق نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ اس دلیل پر یہ سب کچھ جائز سمجھتے ہیں کہ بھئی ماضی میں بھی تو ایسا ہی ہوا ہے، بالکل ہوا ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ماضی میں بھی ایسے معذرت خواہوں کی کوئی کمی نہیں رہی جو کیس کو صرف فیس کو دیکھ کر تجزیے کرتے تھے۔ اسی لیے تو پھر کہتے ہیں کہ معذرت خواہی کی بھی کوئی حد اور کوئی سرحد نہیں ہوتی، لیکن اس سے کم از کم یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ بات قانون کی نہیں تعلقات کی ہے۔ جی ہاں، طاقت کے مرکز کے ساتھ تعلقات درست ہیں اگر آپ کے، تو منی لانڈرنگ کی چارج شیٹ وہ ایک طرف رہ جاتی ہے اور ملزم وزارت عظمیٰ کی کرسی پر برا جمان، اور اگر تعلقات بگڑ گئے ہیں تو کرسی پر بیٹھا وہ سیدھا جیل میں۔ ویسے عمران خان نے ایک بار پھر جیل میں اپنے ساتھ ہونے والا جو سلوک ہے اس کو عوام کے سامنے رکھا ہے، اور کہا ان کی طرف سے یہ جا رہا ہے کہ وضو کے لیے بھی پانی انہیں گندا دیا جاتا ہے، اور گزشتہ ولاگ میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ بیرسٹر سیف کی ملاقاتوں کا بھی ذکر کیا تھا، تو اس حوالے سے عمران خان نے واضح کیا ہے کہ میری سیاسی ملاقاتوں پر بھی پابندی ہے، صرف اپنی مرضی کے بندوں سے ملوا دیتے ہیں اور دیگر ملاقاتیں میری بند ہیں۔ عمران خان نے پارٹی کو یہ پیغام دیا ہے کہ فی الحال مجھے تحریک کا کوئی مومنٹم نظر نہیں آ رہا، لیکن انہیں یقین ہے کہ عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن پارٹی میں آپس میں اختلافات ہیں۔ خان صاحب نے اس بات پر بھی خبردار کیا ہے کہ میں اپنی نسلوں کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور اس کے لیے قربانیاں دے رہا ہوں، اور ایسے میں پارٹی میں اختلافات پیدا کرنا میرے مقصد اور ویژن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اچھا، اب جیل کی بات ہو رہی ہے تو جیل سے یاد آیا کہ جیل کے دروازے تو صرف علی بابا کے کھل جا سم سم سے ہی کھلتے ہیں، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ پہلے 9 مئی کی معافی اور پھر آگے کی کوئی بات، لیکن عمران خان ہیں کہ وہ معافی مانگنے سے انکار پر ہی ڈٹے ہوئے ہیں۔ اچھا، اب جو لوگ جیل سے باہر عمران خان کے ساتھ ہیں نا، ان کو احتجاج سے دور رکھنے کے لیے ایک اور کیس تیار ہے، چونکہ احتجاج جو آنے والا ہے، اسی لیے تو یہ کہتے ہیں کہ ریالٹی شو کے بگ باس ہر ہدایت موقع محل کے مطابق ہی دیتے ہیں۔ اب 26 نومبر احتجاج کے کیسز میں راولپنڈی کی عدالت نے علی امین، عارف الوی، اسد کیسر، عمر ایوب اور خالد خورشید کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمز جو ہیں وہ تشکیل دے دی گئی ہیں، اور خبر یہ ہے کہ گرفتاری کے لیے چھاپے آج سے ہی مارے جائیں گے۔ تو اب ہو سکتا ہے کہ 5 اگست سے پہلے گرفتاریاں بھی ہو جائیں۔ ویسے وزیر داخلہ کے ایس ایچ او کے لیے اب پورا جو ملک ہے وہ ایک پلینگ فیلڈ بن گیا ہے۔ ایف سی کا کنٹرول وفاق کو دینے کے بعد اب ایس ایچ او مقامی پولیس کی مدد کے بغیر کہیں بھی کارروائی کر سکتا ہے، اس لیے جو لوگ صوبہ خیبر پختونخوا کو ٹھکانہ بنا کر خود کو محفوظ سمجھتے ہیں نا، وہ بھی اب محفوظ نہیں رہے۔ اس تمام پیش رفت سے مسلسل ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ سرنڈر، مگر لگتا ہے کہ عمران خان کی طرح ان کے بیٹے بھی اس وقت سرنڈر موڈ میں نہیں ہیں۔ گزشتہ روز امریکہ کے دورے پر ان کی ملاقات صدر ٹرمپ کے ایلچی رچرڈ گرینل سے ہوئی، جس کے بعد رچرڈ گرینل نے ایکس پوسٹ پر اس ملاقات کی تصویر لگا کر ایک بار پھر فری عمران خان کا مطالبہ کیا ہے۔ قاسم اور سلیمان سے مخاطب ہو کر انہوں نے یہ کہا کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، دنیا میں لاکھوں لوگ انتقامی سیاست سے تنگ ہیں۔ اچھا، تو پھر یہ سوال تو اٹھتا ہے نا کہ کیا امریکی صدر بھی
ان لوگوں میں شامل ہیں. اس بارے میں حتمی طور پہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا, لیکن اس کے علاوہ قاسم اور سلیمان کی ملاقات امریکی رکن کانگریس جو ولسن سے بھی ہوئی ہے. جو ولسن نے بھی فری عمران خان کا مطالبہ کیا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں صدر ٹرمپ سے فیلڈ مارشل کی ملاقات پہ عمران خان کے ذکر کا سوال وزیر داخلہ سے پوچھا گیا, جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ دورہ امریکہ کے حوالے سے وہ حلف کے پابند ہیں. اب پتہ نہیں کہ ان سے کس نے حلف لیا, کیونکہ ان کے قریبی دوست سہیل وڑیچ وہ تو اس ملاقات کو لے کر ان کی طرف سے یہ خبر دی گئی تھی کہ عمران خان کو جلد ہی اسلام آباد میں بننے والی نئی جیل میں منتقل کر دیا جائے گا. اب جیل اڈیالہ ہو یا اسلام آباد, فرق کیا ہوگا؟ ہاں, تو یہ فرق سہیل وڑیچ نے نہیں بتایا. لیکن دوسری طرف کیپٹن صفدر نے کچھ نہیں چھپایا. ایک حالیہ انٹرویو میں کیپٹن صفدر سے یہ پوچھا گیا کہ پہلے آپ مریم کی گاڑی چلاتے تھے, اب کیوں نہیں چلاتے؟ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ پہلے وہ لیڈر اور نظریے کی گاڑی چلاتے تھے, اب مریم کی گاڑی چلانے کے لیے بہت سارے لوگ دستیاب ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے اور اگلے بلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.